अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। बिलावल भुट्टो ने आज रुख किया पंजाब का और पंजाब में उनकी मुलाकातें रहीं बड़ी अहम। लीडर ऑफ द अपोजिशन हमजा शहबाज से भी गुफ्तगू हुई और उसके साथ साथ स्पीकर और पंजाब की इंपॉर्टेंट जमात PMLQ के वफ़द से भी उनकी मुलाकात हुई। चौधरी बरादरान से भी मुलाकात थी बिलावल की और ये ख़तरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं उस्मान बुज़दार साहब के लिए। उस्मान बुज़दार पहले मरकज़ में इमरान खान और अब उस्मान बुज़दार। अपोजिशन का टारगेट अब क्लियर है। अब पंजाब में क्या इन हाउस तब्दीली मुतवक्के है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो सबसे ख़राब है सिंध में, वहाँ पे क्या हो रहा है इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। जो MNAs आते हैं, जो मुलाकातें करते हैं अली हैदर गिलानी से, वो भी कराची के थे। फिर जो GDA को वोट नहीं मिलते वो भी कराची से नहीं मिलते, सिंध असम्बली से नहीं मिलते, वहाँ पे भी क्या हो रहा है इस पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। कराची की सूरत हाल, सिंध की सूरत जानेंगे। PTI के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी हमें ज्वाइन करेंगे। पंजाब की सूरत हाल बात करेंगे। सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम के आखिर में एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एडिटर नवीद हुसैन साहब हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करते हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब से। फिरदौस भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन दिस। अच्छा फिरदौस साहब, PTI में बाकी तो चैलेंजेस हैं ही हैं, लेकिन सिंध से इतने चैलेंजेस आ रहे हैं बिकॉज आप लोग अपोजिशन में भी हैं। मरकज़ में हुकूमत है, KP में हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है। एक जगह जहाँ पे आप लोग अपोजिशन में हैं वहाँ पे PTI मुत्तहिद नज़र नहीं आ रही और वो कह रहे हैं ना कि ये लीकेजेस बहुत ज़्यादा हैं। चाहे आपके MNAs देख लें, MPAs देख लें, GDA को भी आप लोगों ने यानी एक तरह से एम्बैरस किया। तो ये हो रहा क्या है? just come on to the GDA issue first. हमने जिस तरह अपना सेनेट का बोर्ड डिवाइड किया हुआ था, वो जब आप देखेंगे उसका शेयरिंग फार्मूला विच विल मेक पब्लिक ऑल्सो जब चाहेंगे, एंड आई वाज मैनेजिंग इट, तो जो मैं कह रहा हूँ बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ कह सकता हूँ। हमारे MQM के जो लोग थे वो 21 लोग जो थे वो फैसल सब्जाई साहब को वोट दे रहे थे, उनके 21 ही MP हैं। हमारे 2 MPAs चले गए, क्रॉस कर लिया, जिसका जिक्र आप सबको पता है। तो हमारे पास 28 थे, उसमें से 21 लोग जो हैं वो फैसल वाडा को वोट दे रहे थे और 7 लोग जो हैं वो उन्होंने वोट दिया GDA को, और GDA के अपने वोट 14 थे। जब आप नताइज देखते हैं तो नताइज के लिहाज से हमारे टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर 57 वोट हमें पड़े, 63 पड़ने चाहिए। और उसमें वो टेक्नोक्रेट किस पार्टी का था? वो PTI का था। फिर ख़वातीन की कैंडिडेट जो थी वो MQM से थी, खालिदा लतीफ़ साहिबा, उनको भी 57 वोट्स पड़े। फैसल वाडा को पड़े 20, फैसल सरदारी को पड़े 22 और पीर सदरुद्दीन शाह साहब को पड़े 15। ये भी होते हैं 57। तो एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह होती है इससे कि जो 6 वोट नहीं पड़े वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं पड़े। तो ये नहीं कहा जा सकता जो आपका एक था शुरू में कि GDA को वोट नहीं। ठीक है जी। दूसरा ये वही 6 वोट हैं, वही GDA के खाते में आपने डाले थे। दूसरे वाले जो 6 जो मिले हैं आपको, तो वो डाल देते ताकि उनका सेनेटर तो बन जाते। नहीं, देखिए, वो पहले तो आप जो एनालिसिस उसको कंप्लीट होने दें। 6 वोट्स आर द मिसिंग वोट। वो विमेन कैटेगरी में भी शॉर्ट हुए, वो डेमोक्रेट में भी शॉर्ट हुए, वो जनरल सीट में भी शॉर्ट हुए। ठीक है, तीनों कैटेगरी। और वो शॉर्ट किस में हुए? वो उस ग्रुप में जिसमें 21 वोट पीर सदरुद्दीन शाह साहब को पढ़ने थे, उधर उनको 15 पड़े और 6 शॉर्ट एक ही ग्रुप में हुए, यानी वो 21 के ग्रुप में। अब ये 21 के ग्रुप में से जब शॉर्ट हुए, वो शॉर्ट हुए टेक्नोक्रेट पे भी, विमेन में भी और पीर सदरुद्दीन शाह पे भी। तो इसके मतलब ये है कि वो 21 में से वो 6 लोग किसी भी जमात से हो सकते हैं। 14 जो हैं जो GDA के हैं वो इतने कोई सबको वो दूध के दुल्हन से PTI वाले जो हैं वो गलत हैं, ये नहीं मुमकिन। पार्टी के चेयरमैन ने फैसला किया है कि एक कमेटी बनाई जा रही है जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और जो भी ये लोग होंगे पूरे 63 में से
جنہوں نے پارٹی کی انسٹرکشن کے خلاف ووٹ کیا ہے تو ان کے ساتھ وہی عمل پی ٹی آئی تو کرنے کو تیار ہوگی جو کے پی کے 20 کے ساتھ. اچھا سر، یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی، اور آپ نے ایک دفعہ جی ڈی اے پہ بھی ایک طرح کہا کہ وہ بھی اپنی صفوں میں دیکھیں کہ ہو سکتا ہے یہ 6 مسنگ ان کے بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی تحقیقات کر رہے ہیں اور بڑا کیٹیگوریکلی نقوی صاحب آپ نے کہا کہ آپ ان کو نکال دیں گے، یعنی اگر آپ کی پارٹی کا کوئی ہوا تو جناب نیشنل اسمبلی میں بھی آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ تھے جو پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں، ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا؟ کیا وہاں پہ حکومت بچانے کے لیے ان کو این آر او دے دیا جائے گا یا مل چکا ہے ان کو؟ ہوں کہ آپ نے جو مجھ سے سوال پوچھا تھا وہ سندھ کے حوالے سے تھا. میں نیشنل اسمبلی کے لحاظ سے میرے لحاظ سے جو ہے there are two categories which are coming. اچھا ایک سر، نہیں کیٹیگری دیکھیں نا سر، ایک اصولی موقف ہے نا، وہ ہر جگہ پہ ہونا چاہیے. صاحب میں سوال آپ کا سمجھ گیا ہوں. پلیز لیٹ می آنسر اف یو ول لیٹ می. آئی ایم ناٹ جی جی تھنک پلیز. اپ ٹو انڈرسٹینڈ یور کوسچن. ٹھیک ہے نا؟ آپ کیٹیگوریکلی یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جن لوگوں نے وہاں غلطی کی ان کو بھی آپ نکالیں گے یا نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں آفٹر ڈیو انویسٹیگیشن دا کورس آف ایکشن شوڈ بی سملر. ساری جگہ ایک ہی معیار ہوتا ہے، ڈبل معیار نہیں ہوتا. وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے سب کے. اب جیسے کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی ایکشن لے کے کوئی اسٹنگ آپریشن کرنے کی کوشش کی، ان کو شاید کوئی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہو، باقی کے لیے کچھ اور ہو. کچھ حضرات نے شروع میں یہ بات اناؤنس کر دی تھی کہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے ووٹ کرنے کا، ہم جو ہے نہیں ووٹ دیں گے. عامر لیاقت صاحب نے کہا کہ جی وہ پارٹی کے ممبر نہیں ہیں ابھی تک، تو میں پارٹی کے ممبر میں ووٹ نہیں دوں گا. کچھ نے جو ہے غلطی سے ووٹ ان کا ضائع ہوا جس کا فائدہ ہوا. تو ایوری کیس ہیز ٹو بی انویسٹیگیٹڈ کہ کس نے اپنا ووٹ بیچا. اچھا سندھ لیکن میں ایک چیز میں آپ کو سندھ میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں. جی جی سندھ میں کوئی ووٹ پی 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 کو نہیں پڑا ہے. اچھا ناٹ اے لیکن سنگل ووٹ کاسٹ ٹو پی پی پی. کیونکہ یہ پیپلز جو پارٹی نے اپنی وہی لوگ سیٹیں لی ہیں جو ان کو لینا تھا، جی ڈی اے والا ہو گیا. لیکن نقوی صاحب یہ بات تو آپ مانیں گے، جی آپ کمپلیٹ جی کر لیں. اچھا سندھ میں ایک بات میں تو آپ مانیں گے کہ پی ٹی آئی کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، کیونکہ جو آپ نے کہا نا کہ جو گیلانی صاحب سے، جو ان کے بیٹے سے صاحبزادے سے ملے، وہ بھی کراچی کے ایم این ایز تھے. جو اوپنلی اناؤنس کیا کہ نہیں ووٹ کروں گا وہ بھی کراچی کے ایم این اے تھے. اب یہاں پہ جو جی ڈی اے کے بھی ووٹ کم ہوئے وہ بھی کراچی سے ہوئے. تو کراچی میں پی ٹی آئی کا ہاؤس از ان آرڈر یا نہیں؟ آپ کے سوال بہت اچھا ہے لیکن اس کے پیچھے راز ہے کہ خریدار کون ہے اور وہ خریدار کی طاقت کہاں ہے. وہ خریدار حضرت زرداری ملک کی سب سے بڑی بیماری ہے. لیکن سر کرپشن کے پیپلز پارٹی ایک بینیفیشری نہیں ہے منٹ نا، نہیں ملا ان کو کچھ. جی میں جو بات یا تو آپ دیکھیں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوتا ہوں اگر بات مکمل کرنے دیں. جی جی پلیز کریں آپ سر. کہ کیوں ہوا میں نے آپ کو بتا دیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بکنے کو تیار اس ہے، قابل مذمت ہے، لیکن خریدار بھی اس معاملے میں اس کو عزت دار نہ کہیے. جو لوگ خریداروں کو عزت دیں گے تو جو میرے لیڈر نے بات کہا وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرے گی. جب جو لوگ کرپشن پھیلا رہے ہیں آپ ان کی بھی عزت کریں، دونوں کی ذلت برابر کیجیے. خریدار کو بھی اتنا ہی ذلیل کہیے جتنے بکنے والے کو کہیے. خریدار کو ہیرو نہ بنائیے. فواد صاحب ایز اے اینکر آپ سے یہ گزارش نہیں نہیں کہ سر، وہ آپ تو دیکھیں ہم جو ہے نا آپ لوگ الراشی والمرتشی، وہ تو ہم لوگ بڑا اس میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، وی بلیو ان دیٹ. کہتا ہوں جی ان دونوں کی برابر ہو. جی آپ کا کیا سوال ہے؟ اچھا، اب ایم کیو ایم کی پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے. اب جو پیپلز پارٹی ہے بڑی اچھی مووز کر رہی ہے، پولیٹیکل مووز کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے بھی ایم کیو ایم اگر آ جائے اور اگر حکومت سے الگ ہو جائے تو یہ 7 ووٹ ایم این ایز آپ کے سینٹر میں بھی ہیں، یہاں پہ بھی آپ اپوزیشن میں ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایم کیو ایم کتنا پکی آپ کے ساتھ ہے اس پہ بھی ہے؟ اور کیونکہ مرکز میں بھی بڑا گورنمنٹ کے لیے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے. جی فواد صاحب ایک چیز آپ کو اربن ایریاز آف سندھ کی پالیٹکس کو بنیادی طور پہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف جو آئی ہے وہ تبدیلی کا نعرہ لے کے آئی تھی. اور وہ کراچی میں کیوں مقبول ہوئی کہ دونوں سب سے زیادہ پی 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 کو کراچی کا دشمن جماعت سمجھا جاتا ہے، اربن ایریاز کی دشمن جماعت سمجھا جاتا ہے. سندھ میں
جو کچھ انہوں نے اربن ایریاز کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد جس دن ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہاتھ ملا لے گی، وہ اپنا ڈیتھ وارنٹ سائن کر دے گی، ڈیتھ وارنٹ ایم کیو ایم اچھا نقوی ملا لیں۔ صاحب، اب میرا کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی ذرا سن لیں. دیکھیں ایم کیو ایم کو جو مقابلہ ہے، ایم کیو ایم کو جو ایم کیو ایم ہاری ہے اربن میں، ان کو پیپلز پارٹی نے نہیں ہرایا، ان کو ہرایا پی ٹی آئی نے. جو کراچی کی 21 سیٹیں ہیں ان میں سے 14 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں پی ٹی آئی لے کر گئی ہے. اور اگر پی ٹی آئی سے اگر ایم کیو ایم مقابلہ کرتی ہے، پیپلز پارٹی تو نہیں آئے گی، تو ایم کیو ایم کو تو بینیفٹ ہوگا. کیونکہ جس طرح آپ نے اربن شہر سندھ کی بات کی، پیپلز پارٹی نہیں مقبول وہاں پہ. آپ فواد صاحب، آپ نے بات جو کی ہے وہ ایز این اینالسٹ اتنی غلط نہیں کی، لیکن انالیسس کو بھی جو ہے زیادہ غور سے اگر آپ دیکھیں گے، اگر ایک لوگ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پرابلم ہے، یہی ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا، یہی ہماری تباہی کا ذمہ دار ہے، اسی نے ہمیں ماضی میں تباہ کیا ہے، اور پھر جا کے وہ اس شخص سے مل لیں. ہم کم سے کم تباہی پھیلانے میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے. اور جو 13 سال سے کردار چل رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ کے اندر، وہ سدھرے بھی نہیں ہیں. جب وہ سدھرے نہیں ہیں تو بلاول صاحب کاغذ پہ تو بڑا اچھا پولیٹیکل موو ہے، اینی تھنگ وچ کین بریک دس الائنس. یہی آرگومنٹ آپ جی ڈی اے کے لیے دے سکتے ہیں، یہی ایم کیو ایم کے لیے دے سکتے ہیں، یہی پی ایم ایل کیو کے لیے دے سکتے ہیں. ان کو کہیں سے کوئی چنک بھی مل جائے کہ کسی طریقے سے یہ جو 180 178 تو ووٹ ویسے پڑے ہیں نا، اسپیکر کا ووٹ اور دوسرا ووٹ لے لیجئے جو اپوزیشن پہ بٹھائے، تو 180 ووٹ ورسز اس وقت 160 ووٹ کا مسئلہ ہے. ان کو 5 ووٹ ہلانے، وہ 5 ووٹ ہلانے کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہیں، اس لیے کہ ان کا پاس ضمیر ہے ہی نہیں. اچھا وہ سر، تو یہ اور نقوی صاحب، جب تک اس ملک کے اندر یہ خرید و فروخت کسی اسٹیج پہ بھی ہو، چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کے وقت ہو، چاہے کوئی جماعت کرو، میری جماعت کرے یا پاکستان پیپلز پارٹی کرے، یہ سب قابل مذمت ہے. اچھا نقوی صاحب، یہ جو آپ اور بات کرتے ہیں نا کہ جب تک یہ مورل سٹینس ہمارے پوری ملک کا میڈیا نہیں لے گا اور کنڈیم نہیں کرنا شروع کرے گا کہ رونگ کو رونگ کہے، ڈونٹ جسٹیفائی، اچھا ڈونٹ جسٹیفائی نقوی صاحب، یہ رونگ بات ایکشن. آپ کی نا یہ ہمیں بڑی پسند اگر بھی ہے، آپ آپ کرتے بھی ہیں. تو آپ کو بولنا پڑے. نہیں پڑھ رہے، اور یہی بات جس کا آپ نے تھوڑا سی کاسٹ بھی پے کی ہے، کیونکہ آپ یہ بات کر دیتے ہیں، کیونکہ پارٹی لائن بھی ہو نا، اس کے علاوہ بھی آپ کو اگر حق کی بات تو کر دیتے ہیں. اور اچھا، آپ نے جو 180 والا ووٹ کی بات کی، وہ ہے فیصل واڈا. فیصل واڈا آپ سینیٹر بن گئے ہیں. اب واڈا صاحب کا جو کیس چل رہا تھا الیکشن کمیشن میں، وہ پیش نہیں ہو رہے تھے، شہریت کا انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تھا، ساری چیز تھی. اب عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا، کیونکہ اب انہوں نے ریزائن کر دیا تو نہیں. تو سر وہ مورل جسٹیفیکیشن جو ہے وہ اس کیس میں آپ کو کیا، ان کو سینٹ کا ٹکٹ دینا چاہیے تھا کہ ادھر سے نہیں تو ادھر، اور وزارت بھی ان کی قائم اور یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل واڈا از اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف دس کیبنٹ، اور وہ اس گورنمنٹ کی پالیسیز کے ڈیفینڈر ہیں، اور ان کا کیبنٹ میں ہونا چیئرمین آف دا پارٹی اور پارٹی کی میجورٹی کے لحاظ سے ہونا ضروری تھا. اور ان کو ہم انسرٹنٹی میں نہیں ڈالنا چاہ رہے. جہاں تک ان کی آبجیکٹیوٹی، فیصل آئی ہیو نون لانگ ٹائم، میں ایز کراچی پریزیڈنٹ آئی سلیکٹڈ ہم ایز دی ایم این اے، اور جو جگہ بھی ان کے لیے لی تھی وہ بھی تھی. فیصل واڈا از ناٹ اے پبلک پرسن. فیصل واڈا جس کے جو اسٹرینتھس ہیں اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہی از اے ویری اسٹرانگ کمپینر ود ان کانسٹیٹوئنسیز، لیکن جہاں جس آدمی کی ضرورت ہے اور اس کی وجہ سے ان کو اگر کیبنٹ میں رکھنا تھا تو ان کے لیے سب سے سیف اور بہتر طریقہ یہ ہے. جہاں تک ان کی جھوٹ بولنے کا تعلق ہے، فیصل از ناٹ دا کائنڈ آف پرسن جن کو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں. اس نے اپنی نیشنلٹی سرنڈر کی تھی، اپنا پاسپورٹ کینسل کرایا تھا. جو ٹائمنگ کا ایشو ہے اس میں 3 دن کا فرق ہے، صرف 3 دن کا فرق ہے لیکن کہ وہ سر لیٹر قانون تو آنے میں. اندھا ہوتا ہے نا، وہ تو یہ نہیں دیکھتا، وہ تو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہ پیش ہی نہیں ہوا الیکشن کمیشن کے پاس. قانون کیا کرتے کہ فواد صاحب، وی آئی این ہیئر ٹو جج کہ وہ اس نے سیٹ چھوڑ دی، وہ ایشو وہاں کلوز ہو گیا. کیا وہ جھوٹ بول رہا تھا؟ سر کیا اگلی اس کی سیٹ پکڑ کے وہ سیٹ چھوڑی سر. نہیں، یہ دیکھیے، یہ نہیں ہے
کیا اس شخص نے وہ جرم کیا تھا کہ سر محل کو نہ کہہ کے پھر سر محل آن کر لیا؟ آپ اتنی سختی سے اس سے اوپر اسٹینڈرڈ، وہ ہار جس جو یوسف راجہ جیلانی لے گیا اس کے اوپر بھی اتنی سخت بات کیجئے، سر اور کوئی جو جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس کی، اور نہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے، اس کے اوپر بھی اتنی سخت بات کیجئے۔ یہ دیکھیں، ہر چیز کی گناہ کی سزا وہ نہیں ہے جو کہ جی بس یہ کر دیا تو یہ، آپ کو سزا اور جزا کے نظام کے اندر جرم کو بھی دیکھنا پڑے گا، کتنا بڑا جرم کیا۔ میں یہاں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں کرتے، بہتر تھا وہ نہیں ہوتا، لیکن فیصل وارڈر نیتاً چوری نہیں کرتا۔ نقوی صاحب یہ جو کرائٹیریا آپ نے بتایا نا، تو آپ نے جو کینڈیڈیٹ دیا تھا نا پچھلے الیکشن میں، وہ اس پہ پورا نہیں اتر رہے تھے، وہ نہ رہتے تھے وہاں پہ اور نہ وہ اس میجورٹی سے بلانگ کرتے تھے۔ میں فواد صاحب آپ کو سمجھاتا ہوں، فیصل وارڈا سب سے پاپولر آدمی تھے ہمارے پشتو اسپیکنگ پیپل میں بیکاز آف ہز ٹی وی، ہی واز کنسیڈرڈ ایز ہیرو۔ وہاں شہباز شریف صاحب کو کھڑا کیا تھا سامنے، شہباز شریف صاحب کو ہرایا ہے فیصل وارڈا نے۔ تو آپ کو اپوننٹ کو دیکھ کے بھی کینڈیڈیٹ کئی دفعہ کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ جب اور یہ ساری گفتگو میں یہ بھی ہے کہ وی ہیو نتھنگ اگینسٹ فیصل وارڈا، ویسی گفتگو میں وہ چیز آ گئی تھی، وی آر ناٹ ٹارگیٹنگ اینی ون۔ جی وہ بتا رہا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے ہر چیز کے پیچھے جب ہم کرتے ہیں، کم سے کم میں نے اپنی زندگی میں ایک اصول سیکھا ہے، پہلے کرائٹیریا پھر سلیکٹ۔ پہلے الیکشن کی صرف ایک مقصد ہوتا ہے میری نظر، الیکشن جیتنا ہوتا ہے اور جائز طریقے سے جیتنا ہوتا ہے، ہر جائز اور ناجائز طریقے سے جیتنا نہیں۔ چلیں سر، اسی نوٹ پہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، اور پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں شیخ وقاص اکرم، سینئر سیاستدان ہے، اور پنجاب کی صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہو رہی ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ شیخ صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ شیخ صاحب، آج جو بلاول نے کیا ہے، جا کر چودھری برادران سے ملاقات کی، پہلے حمزہ سے ملاقات کی، تو عثمان بزدار صاحب کو کچھ ورڈ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، بالکل عثمان بزدار کو پریشان اس لیے بھی ہونا چاہیے کیونکہ عددی برتری جو ہے اس کے حالات قومی اسمبلی سے بھی زیادہ بدتر ہیں یہاں پہ۔ اور میں ایک کامن فرینڈ کے حوالے سے آپ کو ایک کوٹ کرتا جاؤں، ان کے ایک وزیر نے اگلے دن کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کی تو مسڈ کال پہ ہمارے پہلے 50 MP چلے جائیں گے، باقی تو بڑا دور کی بات ہے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب اگلا مارکا ہے۔ سینٹ کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کا چودھری صاحبان کو ملنا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم جب چودھری صاحبان اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہوا تھا، جس کا میں خود بھی حصہ تھا، جتنی ایز این ایل آئی جتنا اکاموڈیٹنگ آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان کی نہ کوئی اور پارٹی کبھی تھی اور نہ ہو سکتی ہے۔ اور وہ جو فوکس ہے اور وہ جو موجیں ہیں وہ چودھری صاحبان نے دیکھی ہوئی ہیں۔ چودھری صاحبان جو ہے وہ میاں صاحبان کے ساتھ بھی رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ بھی رہے ہیں، اور چیختے پاکتے ہی رہے ہیں، کبھی کسی بات پہ ایشو، مگر پیپلز پارٹی نے ان کو وہ موقع ہی کبھی نہیں دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ روابط ٹوٹے ہی نہیں تھے، وہ دور ہوئے ہی نہیں تھے، مگر کیونکہ زرداری صاحب ایک سیاسی آدمی ہے تو ان کا چودھری صاحبان کا پی ٹی آئی کے ساتھ الائنمنٹ میں زرداری صاحب کو کوئی ایشو نہیں تھا، کیونکہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر نہیں سکتے۔ اب کیونکہ چیزیں اس طرف شیپ اپ ہو رہی ہیں، وائی ناٹ ریوائیو دی اولڈ ٹائز۔ اچھا، لیکن اس پہ شیخ صاحب میرے کچھ سوال بھی ہیں۔ ابھی جو نمبرز ہیں میرے پاس، یعنی 371 کا جو ایوان ہوتا ہے اس میں 186 از دا میجیکل فگر، قومی اسمبلی میں 172 ہوتا ہے، پنجاب میں 186 ہے۔ ابھی پی ایم ایل کے 181 MPs ہیں، اور جو اپوزیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ اور 165 MNAs پی ایم ایل این کے 172 بنتے ہیں۔ تو جو فگر ہے 10 MPs ہیں چودھری پرویز الہی کے پاس، 4 انڈیپینڈنٹ ہیں جو گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایک جو رائے حق پارٹی آپ کے PP 126 جنگ کا ہی ہے، وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہے۔ تو بڑے، یعنی جس طرح آپ نے کہا کہ ریزر تھن میجورٹی جس کی وجہ سے حکومت کر رہے ہیں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، اب یہ نمبرز ہیں، یہ کیسے چینج ہوں گے؟ آپ نے پی ایم ایل این کے دیکھیں، 5-6 لوگ ہیں ناراض ہیں۔ آپ نے کالعدم جماعت کا ذکر کیا جس کو آپ نے رائے حق کہہ دیا، میں تو اسے آج بھی کالعدم سپاہی صحابہ ہی کہتا ہوں۔ وہ آلریڈی یہ جو پچھلی الائنمنٹ ہوئی تھی اس میں چودھری صاحبان کے ساتھ ان کے معاملات زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ عمران خان نے تو ان کو شامل کر کے ان کے ساتھ تصویر بھی کھینچانا مناسب نہیں سمجھا، جس کے لیے میں عمران خان کو باقی پاکستان کی تمام قیادت سے زیادہ نمبر دینے کو تیار ہوں۔ بٹھایا سب نے ہے، وہ سب نے اپنی، وہ کہتے ہیں نا جی، اپنے لیپ میں بٹھایا۔
عمران خان نے مجبوراً بیٹھایا تو صحیح، مگر تصویر تک کھینچوانا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا کہ یہ لوگ بدنامی ہیں۔ باقی جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن میں ہوا ہے پنجاب میں، تو یہ اتنا بڑا سلسلہ ہو جائے گا کہ یہاں تو صرف چند ووٹوں کو رو رہے ہیں، پنجاب میں تو درجنوں لوگ چلے جائیں گے یہاں سے۔ لیکن وہ سیکریٹ نہیں ہوگا نا سر، سیکریٹ نہ ہو، مجھے آپ یہ بتائیں کہ سندھ میں جو پی ٹی آئی کے ایم پی اے ضمیر کی آواز کا نعرہ میڈیا کے سامنے لگا کے چلے گئے، وہ کی ہویا، وہ سیکریٹ سی تھے تو پھر کی ہویا، کھل کے گئے۔ تو بہت سے لوگ ناراض ہیں، 24-25 لوگ تو وہی خواجہ داؤد والے تھے، اور بات وہی چلے گی، کون سی ٹکٹ، کون سی کمٹمنٹ، تو اسی طرح ہوگا۔ اچھا، یہ سینٹ پہ آپ کتنے سرپرائز ہوئے یوسف رضا گیلانی کی جیت سے؟ کیونکہ آپ پہلے ہی میرے پروگرام میں آ کر بات کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ گیلانی از اے ویری گڈ چوائس فرام دا اپوزیشن، اور ان کے تعلقات کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ سب کے ساتھ، یعنی آپ بھی ان کے ایک طرح سے لائے تھے سب کچھ، اور وہ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ اسی طرح ہوئی جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا، وہی ہوا، اور بقول عمران خان صاحب بکے بھی وہی ہیں جن سے تعلقات تھے۔ اور اچھا، اب جو اعتماد کا جو ووٹ لیا ہے وہ بھی انہی سے لیا ہے، تو اس پہ کیا کوئی مورل ہائی گراؤنڈ؟ دیکھیں، مورل ہائی گراؤنڈ تو آپ بات نہ کریں، یہ یہاں اس ملک میں جو ہے نا کوئی پارٹی مورل ہائی گراؤنڈ پہ نہیں کھیلتی ہے۔ فواد صاحب، بات یہ ہے کہ یہ صرف عوام کو جب یہ خود اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو مورل ہائی گراؤنڈ ضرور بتاتے ہیں، کوئی ہائی مورل گراؤنڈ نہیں ہے۔ 20 بندے جب انہوں نے نکالے تھے، شیخ رشید صاحب نے ابھی 2 دن پہلے خود کہا ہے ایک سلیم صافی کو ایک انٹرویو میں، اس نے کہا جی اس لیے انہوں نے کڈن کا کوئی نقصان نہیں سی، اسی کٹ دیتے، اگر یہاں 16 کو نکال دیتے تو میں آج انٹیریئر منسٹر نہ ہوتا، عمران آج وزیر نہ ہوتا، وزیر اعظم نہ ہوتا، تو انہوں نے بات ہائی مورل گراؤنڈ کی گالی چھاڑ دے ہونا۔ اچھا، اب مجھے آپ پریڈکٹ کر کے چلے جائیں، آپ آئے ہیں تو آپ کو میں اسپاٹ پہ کرتا ہوں، گیلانی صاحب جیتیں گے نہیں جیتیں گے؟ سینٹ چیئرمین کون ہوگا؟ دیکھیں، پی ڈی ایم اگر اسی طریقے سے الیکشن لڑے جیسے یہ الیکشن لڑا گیلانی صاحب کا، تو دے آر ویری کمفرٹیبل۔ اور وہ خفیہ ایک دفعہ پھر؟ ہاں ٹھیک ہے سر، خفیہ میں سے پچھلی دفعہ پی ٹی آئی نے فائدہ اٹھایا تھا، اس دفعہ یہ اٹھا لیں گے، اور چیخنا لاتا ہے گنجائش ہی نہیں کسی گھر کل بھی۔ اچھا، سنجرانی صاحب یعنی ان کو بھی پریشان ہونا چاہیے؟ سنجرانی صاحب تو پھر حادثے کی پیداوار تھے، گھر چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہو رہی ہے کہ آج مریم نواز نے بھی، مسلم لیگ نواز کا ایک اجلاس تھا، وہ اسلام آباد میں تھا، اور حمزہ تھے جن کی بلاول سے ملاقات ہوئی وہ لاہور میں۔ اب کہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ دونوں، جب اب حمزہ بھی باہر آ گئے ہیں 2 سال کے بعد، تو پی ایم ایل این میں بھی سب اچھا نہیں ہوگا۔ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ وہ جو ہوتے ہیں نا جی، ٹف ٹائمز ہوتے ہیں سر، پاور سینٹر تو 2 بنے ہوئے ہیں نا سر، وہ پاور سینٹرز، اب مریم نواز ہیز ٹیکن اوور دا پاور سینٹر اینڈ دا ہول فیملی ریئلائزز دیٹ۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب مریم نواز اور شہباز صاحب یہ مان جائیں گے؟ سر دیکھیں، اس وقت وہ مصیبت میں ہے، مصیبت سے اکٹھے ہو کے نکلنا جو ہے یہ پہلی پرائورٹی ہے۔ تم کون میں کون پرائورٹی نہیں ہے، ایسے ہی ہوتا ہے پولیٹیکل فیملیز ہیں، تو چھڑ دے اس کا۔ یعنی ابھی مریم یعنی شی از ویری کمفرٹیبل، سب اکٹھے ہو کے کھیل، سب اکٹھے رہیں گے اور ٹھیک رہیں گے، اگر کوئی گرجز ہیں بھی صحیح تو دل چ رہیں گے، جب کوئی سوکھا ٹائم آیا پھر کٹیں گے۔ اچھا، لیکن اب یہ دیکھیں جو پولیٹیکل مووز ہوئی ہیں، یعنی گورنمنٹ یہ سوچ سکتی تھی کہ یہ صورتحال آئے گی، یہ کیسے ہوا، یہ صورتحال یہاں تک کیسے پہنچی؟ ایکچولی آپ کو ایک اندرونی اجلاس کی سٹوری سناؤں، پرائم منسٹر عمران خان واز ورڈ کہ ایسا ہو سکتا ہے، گیلانی از اے ہیوی ویٹ اور یہ پرابلم ہو سکتے ہیں۔ یہ شیخ رشید صاحب جو ہے، ہی واز دا ون جنہیں کہا مینو اینے سال سیاست ہو گیا، میرا اتنا تجربہ ہے، تسی ٹینشن ہی نہ لاؤ کہ شیخ حفیظ گیا ہی نہیں، اینڈ ہی واز ناٹ ہیپی اباؤٹ اٹ، ہی واز ورڈ کہ ایسا ہے۔ مگر یہ جو پرانے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے رہے جنہوں نے خیال کرنا ہے آپ پہ خیال کر لیں گے، یہ شیخ رشید وہ کمپنی ہے نا، تو وہ پھر ہو گیا جو ہونا تھا۔ اچھا، لیکن اس میں یہ جو مسافر والی کہانی ہے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ جب جاتے جاتے نا وہ ایک نہیں اس کی کوئی سٹوری نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ دیکھا ہے، انہوں نے پہلے ایسے کیا، پرائم منسٹر تھاٹ کہ ایسے کر رہا ہے، میں اس کے اوپر کمنٹ، وہ بچگانا سی بات ہے، ہو جاتا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے، وہ اس لیے نہیں تھا۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ پرائم منسٹر عمران خان شیخ رشید سے خوش نہ ہوتے یا اسے ناراض ہوتے تو میں دیکھتا اسد کیسر کی کیا حیثیت ہے کہ اس کو مائک دیتا۔ چلے، یہ بھی آپ نے یعنی بات ادھر ہی ختم ہو گئی، یعنی گل اچھا، یعنی اب سیاسی طور پر اب وہ جو ہے کہ گل ود گئی ہے مختاریہ، وہ کتنی ود گئی ہے اور کب تک یہ چیزیں ہوں گی؟ پہلا مار کا 12 مارچ، وہ تو اب آپ نے کلیئر کر دیا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد اگر پی ڈی ایم یہ تعین کر لے، اس کا فیصلہ کر لے کہ ہم نے پنجاب میں گرانا ہے بزدار کو، تو میں پچھلے 1 سال سے کہہ رہا ہوں صرف ان کا آنیسٹلی اکٹھے ہو کے چیزوں کو پرسو کرنے کی دیر ہے، they will take him down۔ لیکن جو پی ایم ایل این سے ایک جو سوچ آتی ہے، جو بات ہوتی ہے کہ جی ہمیں فائدہ ہے کہ بزدار صاحب رہیں، وہ اس لیے تک ہوتا ہے نا جس لیے تھوڑا ہاتھ نہیں جی پہنتا۔ اچھا، جب تھوڑا ہاتھ پہ جائے تو پھر گرا دینا چاہیے، پھر گرا دینا چاہیے، مخالف کبھی بھی اچھا نہیں لگتا اوپر۔
چلے یہ لیکن تو کہتے تھے عمران کو بھی 5 سال پورے کر لینے دیں گے, تو کہتے نہیں اور جاؤ اسمبلیاں تحلیل کرو, کہتے نہیں نا وہ جو تھوڑا ہاتھ نہیں پہنتا اس لیے تک ہے, ویسے نہیں ہوتا. اچھا پھر سینٹر میں بھی جو یہ ایم کیو ایم والی بات ہے, جو پیپلز پارٹی, دیکھیں کارڈز جو پیپلز پارٹی ہے زرداری صاحب یہ کتنا زبردست کھیل رہے ہیں. بات تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم تو گیلانی صاحب نے ساری ایم کیو ایم سینٹ کے الیکشن کے لیے بھی توڑ لی تھی. وہ تو آخری رات خان صاحب ترلے یا کوئی اور ان کی غیبی امداد نہ ہوتی تو ایم کیو ایم بھی سروں لے گئی سی ساری ایم کیو ایم ہی. لیکن اب ایم کیو ایم بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 178 میں سے اگر 7 ایم کیو ایم کا نکال دیں تو میجورٹی ختم ہو جاتی ہے. تو ختم ہونی ہے نا پھر میجورٹی. لیکن کیا یہ سب کچھ یہ اتنا پہلے یعنی دیکھیں 2-3 مہینے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ کیوں ہو رہا ہے, وائی از دس ہیپننگ. دیکھیں سوچنے والے تو سوچ رہے تھے کہ انہوں نے یہ کرنا ہے, آگے جو لوگ رسپونڈرز تھے انہوں نے اس بات کو اہمیت نہیں دی. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ جو جرنیل تھے صدام حسین کے, وہ اس کو کہتے رہے کہ اسی امریکہ نے لے کر چھڑے, اسی امریکہ نے لے کر چھڑے. پتہ صدام حسین اس لیے چلیا جس لیے امریکی بغداد تے چڑھ گئے ہیں, یہ کیا ہو گیا, پھر دوڑ لانی پئی. سمجھ رہے ہیں نا میری بات. تو یعنی ادھر تو یہ پھر آپ کے جرنیل آپ کو مرواتے ہیں. جرنیل سے مراد میں بڑا واضح کہہ دوں, ان کے جرنیل ان کی سیاسی کابینہ ہے, ایڈوائزرز جو ان کے ایڈوائزرز جو ہیں, ان کی جو کچن کیبنٹ جو ہے وہ سیاسی اس میں. شیخ صاحب آپ ذرا ذاتی سوال بھی کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں ابھی بات ہوئی ہے کہ مریم کہتی ہے میرا ٹکٹ بھی چلا ہے پی ایم ایل این کا. کیا پی ایم ایل این کا ٹکٹ پنجاب میں کیا کیش کے برابر ہے؟ کیش سے زیادہ ہے. کیا اگلی گورنمنٹ آ سکتی ہے پی ایم ایل این کی؟ تو ابھی اگر وہ دھکا مارے تو ابھی آ سکتی تھی. لیکن یہ سب چیزیں یعنی چیزیں اس طرح ہو جائے گا کہ واپسی ہو جائے گی, اتنا جو ان کا بیانیہ اور ساری چیزیں کیسے پاسبل ہے؟ سیاسی پارٹیاں بیانیاں تبدیل کر دیں, میٹل آندیاں جو فواد کی کرتے ہیں. اچھا یعنی دیکھیں پاکستانی سیاست کوئی نظریاتی نہیں اور ہائی مورل گراؤنڈ کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف آپ کے ٹاک شوز میں یا جلسوں میں یا یہ تسی دیکھو کس بندے نے اپنے سٹینڈ دے اتوں جڑا ہے ان وڈرا نہیں کیتا. لیکن کیا یہ اچھی بات ہے؟ نہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ اچھی یہ تو سوال کرنے کا ہی نہیں ہے, یہ بری بات ہے. مگر کیا کریں, سجے کھبے اتنے تلے سارے ہی ایسے نہیں. تو پھر اس سے بہتری کیسے آئے گی جب یہ طریقہ کار ہی غلط ہے؟ تو اس کے بعد پاکستان میرا ملک کیسے بہتر ہوگا؟ آپ کے حکمران آپ میں سے ہوں گے, آپ جیسے ہوں گے برداشت کریں. یعنی جیسی پرجا ہے تو ویسا ہی راجا ہوگا. معاشرہ ٹھیک ہوگا, اللہ کرے. نا امیدی گناہ ہے, معاشرہ ٹھیک ہوگا, معاشرے میں ووٹ دینے والے بھی ٹھیک ہوں گے اور پھر ان میں سے اچھی قیادتیں بھی نکلیں گی. اب عمران خان صاحب جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیانتدار آدمی ہے. میں نے کوئی ایسی کرپشن ان میں نہیں دیکھی ہے, مگر ان کے نیچے سارے چور چکارے ہیں, کی کرے ہو. اب اس پہ بھی سوال اٹھتے ہیں, چیزیں اٹھتی ہیں. اب جو الیکشن کمیشن والا جو معاملہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف جو اتنی اسٹرانگ ورڈنگ, اب احتجاج کر رہی تھی الیکشن کمیشن کے باہر اپوزیشن. That's wrong actually. Using strong wording against election commission is basically making another enemy. آپ کسی ادارے کو اپنا دشمن کر رہے ہیں. آگے آپ نے ہر آدمی کے ساتھ پنگا لیا ہوا, ہر آدمی سے لڑائی لی ہوئی. آپ کے 18 بندوں کی پٹیشن جو ہیں وہ ابھی بھی الیکشن کمیشن کے رحم و کرم پہ پڑی ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ ایک ادارے کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں. موجودہ آئین میں جو گنجائش تھی انہوں نے وہ کر دیا, یا آئین تبدیل کرا لو. تسی آپ نے اوپینین مانگی آپ کے صدر نے سپریم کورٹ سے, اس نے اوپینین دے دی, بات ختم ہوئی, آپ کا کیس ریجیکٹ ہو گیا. اچھا اب اپنے آپ کو ذرا پی ٹی آئی عمران خان کے شوز میں کریں. آپ بھی سیاستدان ہیں, الیکشن لڑتے رہے, تو عمران خان اور پی ٹی آئی کو ابھی کیا کرنا چاہیے؟ ابھی کیا کرنا چاہیے یعنی ٹو گیٹ آؤٹ آف دس تھنگ. میں کہنا جس لئے حالات خراب ہوندے ہیں سیاستدان کی کر دے رہے ترلے. تو کو کہندے نا ٹائم دا ترلا کم آ جاندہ جی. ترلا کر لیں, اپنے الائز کا ترلا کر لیں, اپنے لوگوں کا ترلا کر لیں اور کسی طریقے سے 2 سال گزار لیں. اور کوئی ترلے کے علاوہ پاکستانی سیاستدان ہو جس لئے کوئی شے نظر نہیں نہ آندی, وہ پھر ووٹراں دے گوڈے گٹھیاں بیٹھا دا مہربانی میرے تو غلطی ہو گئی. تو یہ ٹپیکل فارمولا ہے, ہمیشہ کام آتا ہے. اچھا دیکھیں, لیکن اب ماسز کی سپورٹ تو ہے نا عمران خان کے پاس. عمران خان جو کہتے ہیں نا کہ میں جلسہ کروں, لوگ نکالنا مجھ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتے, تو وہ تو چیز ابھی بھی ہے. ابھی تو یعنی سارے لوگ تو مایوس نہیں ہوئے نا, ابھی بھی کچھ لوگ نہیں. لوگ نکال کے کیا کرنا, لڑائی کرانی چاہیے, کیا کرنا لوگ نکال کے. نہیں, اگر ان کو نکالیں گے تو وہ بھی کہیں گے میں لوگ نکال دوں گا. تو آپ نکال لیں, پھر کیا ہوگا اس میں پولیٹیکلی عمران خان کو کیا فائدہ, مجھے یہ بتائیں ذرا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ دیکھیں نا سینئر ایلیمنٹ شڈ پرویل, وہ کڈن گے میں بھی کڈاں گا, تسی تصادم کراؤ گے, آ جاؤ لڑائی کرانی جے قوم دی. آپ نے کہا میں نیشن کا باپ ہوں, وزیر اعظم باپ کی طرح ہوتا ہے, باپ کا کام تو نہیں بچوں کو لڑوانا. اچھا لیکن اب انہوں نے کہا کہ کلیئر کٹ کے جی میرا ٹارگٹ ہے, مہنگائی ہے, چیزیں ہیں. اگر یہ چیزیں اگر وہ کر دیتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. ہاں, اگر یہ چیزیں وہ الیکشن تک پہنچ جاتے ہیں
اور ان چیزوں کو الیکشن سے 2 4 6 مہینے پہلے بھی کنٹرول کر لیتے ہیں. تو اس قوم کی شارٹ میموریز ہیں, کوئی چیز ان کو یاد نہیں رہتی 2-3 مہینے سے اوپر, کس نے کہ میرے ساتھ کیا کیا تھا, کس نے کیا نہیں کیا تھا. سو اگر یہ الیکشن کے قریب 2-4 مہینے پہلے تک بھی معاملات بالکل سیدھے کر دیں تو بہتری ہو سکتی ہے. باقی اللہ کی ذات جانتی ہے, یہ پریڈکشن بہت دور کی ہے کہ کیا ہوگا. ایسے میں آپ کو بتاؤں مسلم لیگ کاف ایک بہترین پیس کے ساتھ جا رہی تھی, اور پرائم منسٹر بننے کا جو ٹارگٹ تھا پرویز الہی صاحب کا, وہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اچیو ہو جائے گا. مگر کیا ہوا 2008 کے انتخابات مگر کیا ہوا, صرف الیکشن سے 2 مہینے پہلے آٹے کا بحران آیا پنجاب میں, بجلی کا بحران آیا, اور 10 دن پہلے محترمہ شہید ہو گئے اور سروں لے گئے. صرف محترمہ نہیں, آٹا بھی سروں لے گیا سی سانو, ہر چیز سروں لے گئی. سو شارٹ میموریز کہ یعنی جو اصل موقع کے وقت جو کچھ ہوگا وہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوگی. شیخ وقاص بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ وقاص سیاستدان, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, اور ہمیشہ کی طرح جس طرح ٹو دا پوائنٹ اور اپنا جو اوپینین ہے فوراً وہ دیتے ہیں, تو ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید, اور پروگرام میں اب مجھے جوائن کر رہے ہیں ایکسپریس ٹریبیون اخبار کے ایڈیٹر نوید حسین صاحب, سینئر صحافی ہیں, ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. نوید صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ فواد, تھینک یو مجھے فار ہیونگ می. اچھا نوید صاحب, سب سے پہلے تو آج آپ کی اخبار میں ایک آپ نے ہیڈنگ بھی لگائی ہوئی تھی جو آپ کی لیڈ تھی کہ پرائم منسٹر از آؤٹ آف دا ووٹس. اب ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد پھر آپ کے ایڈیٹوریل بھی آج سیکنڈ اننگز کے حوالے سے آپ نے لکھا ہوا ہے, کیا واقعی پرائم منسٹر کی مشکلات اب ختم ہو جائیں گی اس کے بعد؟ میرا خیال میں فواد, میں آؤٹ آف دی ووٹس کے ساتھ میں فار ناؤ کا اضافہ کروں گا. ہی از آؤٹ آف دی ووٹس فار ناؤ بیکاز انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا, انہوں نے 176 ووٹ لے لیے, جو کہ 2 ووٹ زیادہ ہیں جن سے وہ الیکٹ ہوئے تھے اس وقت, جو ہے 276 تھے, ابھی 278 ہے. تو ان اے وے دی گورنمنٹ ہیز باؤنس بیک. انیشیل جو شاک تھا, جو سینٹ کا جو اپسیٹ تھا, نو ڈاؤٹ ایک میسو اپسیٹ تھا. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ دی گورنمنٹ واز کاٹ آف گارڈ بیکاز دی گورنمنٹ سا اٹ کمنگ. جو انہوں نے سیکرٹ بیلٹ کے خلاف جو کیمپین شروع کی, جس طرح سے سپریم کورٹ کو موو کیا, تو اس سے وہ ان کو یہ ایک آئیڈیا تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. لیکن ابھی جیسے پرائم منسٹر نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا, تو ابھی میرے خیال میں ان کے لیے مشکلات مزید آگے بڑھیں گی. اور اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا لیں کہ آپ کل جو ایلائز نے, جو ان کے پارلیمنٹری لیڈرز نے پھر قومی اسمبلی میں تقاریر کی, ان سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کہا کہ بھی اب پرائم منسٹر کو جو ہے وہ ان کو اپنا جو وہ چینج کا وعدہ تھا, اب اس کو پورا کرنے کی طرف جانا چاہیے. دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ امیڈیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات کی ہے. ادھر سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن آ رہا ہے, اس میں جو ہے اس کے لیے پیپلز پارٹی جو ہے ایم کیو ایم کو موو کر رہی ہے. آپ اس سے پہلے دیکھیں جی ڈی اے نے یہاں پہ جو ووٹ آف کانفیڈنس سے ایک دن پہلے جو باتیں انہوں نے یہاں پہ کی, اس سے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ آل از ناٹ ویل ود ان دی. لیکن چلے ایک سکیئر سروائیو کر لیا. اب یہاں پہ بھی کئی کوشچنز آ گئے نوید صاحب, جس طرح محسن داوڑ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بندے پورے نہیں ہیں, پھر تصاویر آ رہی ہیں کہ جو ایڈوائزرز تھے وہ بیٹھے ہوئے, رزاق داؤد صاحب کی تصویر آ رہی تھی, شہزاد صاحب کی تصویر آ رہی تھی, پھر اسی طرح ڈاکٹر اشرف بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بھی باتیں تھیں, ساری چیزیں ہیں. لیکن اور اب مصیبت یہ ہے کہ وہ پنجاب میں اٹیک ہونا شروع ہو گیا. بلاول گئے ہیں, آج ملاقاتیں کی ہیں, پرویز الہی سے ملے ہیں, حمزہ سے ملے ہیں, تو آل از ناٹ ویل. یعنی ابھی بھی چیلنجز جس طرح ہے کہ فار ناؤ والی بات ہے وہ تو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن سر اصل چیز ہے عوام کا, بیکاز یو آر ایڈیٹر, آپ دیکھتے ہیں, آپ کے پاس بھی پلس پہ آپ کا بھی ہاتھ ہے. جو اصل مسائل ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, ان پہ کوئی بات نہیں کر رہا, ساری یہ سیاست ہو رہی ہے. تو ریئل ایشوز ہیں جو کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ ہو رہا ہے, نو ون از ٹاکنگ اباؤٹ دیم. یہ فواد صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور جیسے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ پرائم منسٹر کے لیے مشکلات آگے جو ہے بڑھ رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات کی, آج جو ہے وہ
بلاول بھٹو جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن حمزہ شہباز کے پاس چلے گئے. اس کے بعد جو ہے وہ کاف لیگ میں چودھری برادران کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ ایک نظر آ رہا ہے کہ اب وہ, اور اس میں بلاول کی طرف سے یہ کہنا کہ کیا ہم پنجاب کو نہ بچائیں, تو اس سے لگ رہا ہے کہ آگے مشکلات جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے مزید بڑھ رہی ہیں. آپ نے ایک بات بڑی اچھی کی کہ کوئی ایشوز پہ بات نہیں کر رہا. آپ کی بات میں بالکل اس سے اتفاق کروں گا. اس وقت گورنمنٹ کے پاس بھی, اپوزیشن کے پاس بھی ایز سچ کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اس وقت اپوزیشن جو سیاست کر رہی ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں سیاست صرف لیگ پولنگ کی سیاست ہو رہی ہے. اس وقت بائی ہک اور بائی کروک یعنی یہ پاور پالیٹکس ہو رہی ہے, یعنی پاور کے لیے, اقتدار کے لیے ہو رہی ہے. اچھا نوید صاحب, آپ کا موجودگی کا فائدہ, کیونکہ ریجنل ایشوز بھی ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں. پڑوس میں ہمارے افغانستان, وہاں کا جو پیس پروسیس تھا وہ بھی رکا ہوا ہے, اور اب اگین انڈیا کی انوالومنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے. اور انڈیا جو پاکستان کے لیے, یعنی جس طرح شروع سے آپ دیکھ لیں اور پچھلے 2.5-3 سال میں اور مودی کے بعد 5-6 کر لیں, تو بڑے چیلنجز آ رہے ہیں. ابھی بھی یہ یو این کی جو ہیومن رائٹس کی جو میٹنگ تھی, وہاں پہ بھی انڈیا پہ سوال اٹھے, بات ہو رہی ہے, لیکن کچھ اثر نہیں ہو رہا. پھر اس کا جو انڈیا کا رویہ ہے, جو کشمیر پہ یونیلیٹرلی کیا ہوا ہے, یہ جو ایشوز ہیں جو پاکستان کو درپیش ہیں, یعنی ہمارے دائیں اور بائیں دونوں جانب جو ممالک ہیں, دونوں چیلنجز ہیں ہمارے لیے, اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس میں فواد, میرے خیال میں آپ دو کوشچن کو یہاں پہ اکٹھا کر رہے ہیں. میں پہلے انڈیا کے حوالے سے بات کروں گا کہ انڈیا کے حوالے سے ابھی پچھلے دنوں میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جس میں دونوں ممالک کے ڈی جی ایم اوز نے جو ہے وہ سیز فائر کو انشور کرنے کے لیے جو ہے اس پہ اتفاق ہوا ہے. یہ دس واز سم تھنگ, ایسے لگ رہا تھا کہ دس از سم تھنگ آؤٹ آف دی بلو, لیکن ایسا نہیں تھا. ہندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹ آئی کہ اس میں یہ کہا گیا کہ بیک چینل ڈپلومیسی جو ہے وہ انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کے جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں, ان کے بیچ میں بیک چینل ڈپلومیسی ہوتی رہی, اور اس کے نتیجے میں یہ چیز سامنے آئی. لیکن یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے بارڈر پہ ہوا, بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ برف پگھل رہی ہے, لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ برف اتنی جلد پگھلے گی. گیون جو بھی مودی کی, پرائم منسٹر نریندر مودی کی جو بھی پالیسیز ہیں, اور اس وقت نریندر مودی انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں, ریسنٹلی امریکہ کے تھنک ٹینک فریڈم ہاؤس کی رپورٹ آئی ہے, جس میں انڈیا کو جو ہے وہ فری نیشن کے سٹیٹس سے نیچے کر دیا گیا, اس کو پارشلی فری کر دیا گیا. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح سے مائنورٹیز کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں, مائنورٹیز کا ٹریٹمنٹ جو انڈیا میں ہے اس کے اوپر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں, جو سول لبرٹیز کے اوپر, جس طرح کے کسان جو ہے وہاں اتنے گزشتہ آلموسٹ 100 دنوں سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, تو وہ مودی کی اپنی کریڈیبلٹی اور اس کا اپنا جو امیج ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. اور مجھے کچھ جو بیہائنڈ دی سین چیزیں چل رہی ہیں, اس میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پاکستان کو یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح سے عمران خان نے اگریسولی مودی کو ایک ماڈرن ہٹلر کی شکل میں پیش کیا انٹرنیشنلی اور گلوبلی, تو وہی اب انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ اس ڈیمیج کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے, اور بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے یہ بات کنوے کی گئی پاکستان کو کہ پرائم منسٹر اپنا جو یہ فل تھروٹل جو ان کا آفینسو ہے اس کو لوور کریں. تو وہ اگر ہم انڈیا از فیلنگ دا ہیٹ, یعنی انڈیا جو پرائم منسٹر عمران خان نے کیا ہے اس کا یعنی اثر ہو رہا ہے. obviously this is what I'm saying. اچھا, اس کے ساتھ آپ نے افغانستان پہ بات کی. افغانستان میں کل ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جس میں جو امریکن پریزیڈنٹ کے جو ایلچی ہیں افغانستان اور پاکستان کے لیے, زلمے خلیلزاد, انہوں نے کل جو ہے وہ دوحہ میں طالبان کے وفد سے ملاقات کی, اور یہی پاکستان بیسیکلی امریکہ کی نئی ایڈمنسٹریشن جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن ہے, اس کو یہی کہتا آ رہا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی طالبان سے بات. بائیڈن نے آتے ہی یہ بات کی تھی کہ وہ اس پیس ڈیل کو جو طالبان کے ساتھ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کی تھی اس کو ریویو کرے گا. اچھا, اس میں پھر کافی جو ہے وہ انسرٹنٹی آئی, طالبان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ رہے تھے, اسٹیٹمنٹ افغان گورنمنٹ کی طرف سے آ رہے تھے. لیکن کل کا یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے, اور امپورٹنٹ ان دی سینس
میں یہ بھی کہوں گا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لیے یہاں پہ آپشن بہت لمیٹڈ ہیں. افغانستان کا اگر جغرافی دیکھیں کہ اس کے ایک جو ہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور اب روس ہے، تو دوسری طرف ایران ہے، اور تیسری طرف واخان کے ذریعے چائنا ہے، اور پھر پاکستان ہے. تو انٹرسٹنگلی ان سارے ممالک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات جو ہے وہ کسی نہ کسی طور سے کشیدہ ہیں. تو امریکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لیے لمیٹڈ آپشن ہے، اور یہ ایک افغانستان ہم نے بارہا پاکستان نے یہ بات کہی ہے کہ انڈیا وہاں اسپوائلر کا رول پلے کر رہا ہے. اور آپ اگر دیکھیں کہ جب انٹرا افغان ٹاکس کا سیکنڈ فیز شروع ہوا تو اس میں انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈول نے ایک سیکرٹ وزٹ کیا کابل کا. اس میں یہ سامنے آ رہی تھی کہ وہ اپنا اسپوائلر کا رول وہاں پہ پلے کر رہے ہیں. تو میں یہ کہوں کہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جو ہے ری ایشور کیا طالبان کو کہ دے آر کمیٹڈ ٹو دی دوحہ ڈیل. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو جی نوید صاحب، یہ جو آنے والا وقت ہے بڑا خطے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے افغانستان کے حوالے سے، اور پاکستان کے لیے بھی چیلنجز ہیں. ہم گفتگو کر رہے تھے ایڈیٹر ایکسپریس ٹریبیون نوید حسین صاحب سے. آج کے انسائٹ میں اتنا ہی. اگلے ہفتے مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.